अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने पहले एमक्यूएम से मुलाकात की, उसके बाद वो कोयटा गए और फिर ये ख्याल किया जा रहा था कि अब वो खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे और एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज बिलावल साहब भी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैच अप खेल सकेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़ी देर कर दी या अभी भी वक्त है उनके लिए कि वो ग्राउंड गेन कर सकें? और उसके साथ साथ वैसे भी इस वक्त ओवरऑल आने वाले दिनों में सियासी किस किस्म के सियासी इत्तेहाद हमें नजर आ रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ फ़लस्तीन के मामले के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे कोलीग तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी एहसार राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और माहिर कानून फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्हें आप GNN टीवी पे भी हर हफ्ते देखते हैं, वहां पे भी अपना प्रोग्राम करते हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मल साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, आज तो बिलावल पहुंच गए खैबर पख्तूनख्वा। आपको लगता है कि बिलावल साहब ने प्रीएम्प्ट किया है कि इससे पहले कि मियाँ साहब वहाँ पे जाएं, मैं जाके थोड़ा सा अपना ग्राउंड बनाऊं? और फिर उन्होंने वहाँ पे जाके ये भी कहा कि जी हम अवाम के लाडले बनना चाहते हैं, हम किसी और के लाडले नहीं बनना चाहते। तो क्या आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड गेन कर सकेगी? देखिए, आसिफ जरदारी साहब बलूचिस्तान भी पहले गए थे। नवाज शरीफ से पहले उन्होंने बलूचिस्तान पर पूरी अटेम्प्ट की थी और वो बलूचिस्तान पर उन्होंने पहले बजिंजों को, जाम कमाल को, सबको शामिल करने के लिए पहली दावत आसिफ जरदारी साहब ने ही दी थी। PMLN वाज टू फॉलो। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को नो कर दिया तो उसके बाद PMLN ने बलूचिस्तान पर अटेम्प्ट की है। पहली अटेम्प्ट बलूचिस्तान पर भी पीपल्स पार्टी ने की थी, KP पर भी पहली अटेम्प्ट बिलावल साहब कर रहे हैं। PMLN तो वेरी लेट टू रिएक्ट, वेरी लेट टू रिस्पॉन्ड एंड वेरी लेट टू डू समथिंग वाली बात है। पीपल्स पार्टी के काफ़ी दिनों बाद उन्हें होश आती है, अच्छा ये भी करना है। अब वो उनसे ठीक हो जाता है और उनसे गलत हो जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरी राय में बलूचिस्तान भी वो पहले गए थे और KP भी वो पहले गए हैं। वो अपनी ट्राई कर लेते हैं, PMLN उसके बाद ही जाती है। ठीक, तो अब आपको लगता है कि जब PMLN जाएगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बेहतर परफॉर्मेंस वहां पे दिखा सकेंगे इन टर्म्स ऑफ कोई इत्तेहाद वगैरह? यकीनन मुझे लगता है कि KP में जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, JUIF और ANP, दोनों PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगी। पीपल्स पार्टी को जो मसाइल बलूचिस्तान में हैं, जो मसाइल पंजाब में हैं, जो मसाइल KP में हैं, कि कोई सियासी जमात उनके साथ मिलकर सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो मसाइल उनको KP में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं और उसके लिए उन्हें अपनी सियासत का असर नौ जायज़ा लेना होगा कि उनसे कहाँ कहाँ गलती हुई है कि इस वक्त कोई सियासी जमात उनके साथ अपनी सियासी इनिंग खेलने के लिए तैयार नहीं है। जी, राना साहब, आपने सुना सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से बहुत सारी सियासी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से दीगर लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। ऑल्दो कि पीपल्स पार्टी 16 माह नून लीग के साथ ही चली, तब तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं मुनासिब रवैया भी था, बल्कि एक दूसरे की तारीफ़ें भी करते थे। तो आपको लगता है कि बिलावल की कोई सियासी गलती है या फिर कोई जरदारी साहब की सियासी गलती है कि बाप पार्टी वाले भी दूसरी तरफ चले गए, MQM भी दूसरी तरफ चली गई और अब लगता है कि KPK में भी अगर कोई इत्तेहाद होगा तो वो नून लीग के साथ होगा, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी में बड़ा फ़र्क है दोनों में। पीपल्स पार्टी मुसलसल अवामी राब्ते में है और जलसे कर रही है, वो जगह जगह जाके जलसे कर रही है, जबकि मियाँ साहब जो हैं वो स्टीरॉइड्स पॉलिटिकल मेडिसिन के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और जाके उनको जो तोहफे में चीज़ें मिलनी होती हैं वो उन्हें पकड़ा दी जाती हैं। वो अभी पीपल्स पार्टी के नसीब में नहीं है, तो वो सारे एसेट्स जो हैं वो मियाँ साहब के खाते पड़ रहे हैं। आज अगर पूरा फाल पीपल्स पार्टी पे निकल आता तो पीपल्स पार्टी के साथ ये लोग चले जाते, MKM, बाप शाप, ये जितने भी हैं। तो ये इसलिए नहीं है कि कोई उनसे पीपल्स पार्टी से कोई मायूस है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई बहुत अचानक कोई ऐसे सुनहरी ख्वाब बना दिए हैं कि सारों ने कहा कि इन्हीं में सबकी बका है। असल में तो जिथे गईयां मुला उथे गईयां बेड़ियां, तो बेड़ियां वहीं जाएंगी जहां मुला चाहेंगे, तो वो नवाज शरीफ साहब के खाते जा रहे हैं।
لیکن نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی زمین جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، وہ جلسے نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح کے جوڑ توڑ اوپر سے تحفے ووفے مل جائیں گے تو وہ اپنی سیاست کر لیں گے، لیکن عوامی رابطہ مہم وہ کبھی بھی نہیں شروع کر سکتے، کیونکہ انہیں لاہور کے جلسے کا جو حشر نشر انہوں نے دیکھا ہے، اس کے بعد اب میرا خیال ہے ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ زمینی طور پہ کہیں پہ عوام سے رابطے میں جائیں، وہ اس طرح کے جوڑ توڑ کر کے کر لیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ ابھی پیپلز پارٹی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ مہربان ان پہ مہربان ہو، اور یہ شکوہ وہ مسلسل کر بھی رہے، تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں ان کی سیاسی کشش ہے ان کے اندر اور انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ یہ وہی سارے لوگ ہیں، وہ اگر ان کو کہیں اور اشارہ ہو جاتا کہیں اور چلے جاتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی گراؤنڈ کے اندر جو مقابلہ کر رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم میں وہ بہت آگے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ میں نے عوام سے ووٹ نہیں لینا، میں نے اسی طرح جوڑ توڑ کر کے آنا ہے، وہ اس میں کامیاب ہے۔ ٹھیک، اچھا فیصل چودھری صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیاسی طور پہ متحرک ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی کچھ کریں جلسے وغیرہ، لیکن کوئی اتنی زیادہ ان کو کامیابی نہیں مل رہی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری سیاست ہے وہ دوبارہ دو پارٹی نظام کی طرف چلی جائے گی؟ اس الیکشن میں بھی ہم ان دو بڑی جماعتوں کا مقابلہ دیکھیں گے بنیادی طور پہ؟ کاظمی صاحب، دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کیا تمام جو تھرڈ پارٹی آئی ہے، جو کہ اس وقت دیکھیں ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے۔ عوامی طور پہ جو تیسری پارٹی ہے وہ سب سے مقبول ہے، اور ابھی تک ان کی مقبولیت کو ڈینٹ نہیں ڈالا جا سکا، باوجود بہت ساری کوششوں کے، باوجود اس کے کہ جلسے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، ان کو بالکل بھی کارنر میٹنگز تک ان کی جو ہیں وہ روکی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پاپولیرٹی ہے وہ تو وہاں پہ رہے گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے اور الیکشن میں کوئی حکومت بن بھی جاتی ہے جیسے تیسے کر کے، اور اس میں اگر ایک حقیقت نہ ہوا الیکشن، جو اس طرح سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کی ساکھ پہ کوئی سوال نہ اٹھیں، تو یہ جو دو پارٹیاں، یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب ریورٹنگ بیک ٹو 90s، یہ عوامی سطح پہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک وہاں پہ روم ہے چینج کا، لوگ چاہتے ہیں کہ موروثی سیاست سے اور یہ جو 40 سال سے برسر اقتدار پارٹیاں ہیں ان سے وہ جان چھڑائی جا سکے، اور پاکستان کے مسائل کا وہ ان کو ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کی، دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو بھی سیاست اقتدار میں رہے تو زرداری صاحب کا فوکس ہمیشہ سندھ رہا ہے۔ انہوں نے پنجاب میں، کے پی میں کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلوچستان میں وہ قبیلہ یا ٹرائبل سیاست میں زیادہ دلچسپی رکھتے رہے، کیونکہ بلوچ بھی ہیں، ظاہر ان کے تعلقات بھی ہیں، اور انہوں نے وہیں پہ فوکس رکھا۔ جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو جس طرح سے انہوں نے سارا لوٹوں کو اکٹھا کیا، لوگ یہ باتیں اب کاظمی صاحب بھولتے نہیں ہیں، جو ان کا رول وہاں پہ رہا۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ چوری بھی مل کے کھاتے رہیں اور پھر جب وقت آئے تو آپ اپنا میاں میٹھو علیحدہ کریں۔ لوگوں نے اس چیز کو نہیں تسلیم کرنا۔ پی ڈی ایم کی جو بھی کارکردگی ہے، بڑی ہانٹڈ وہ کارکردگی ہے، اور ابھی ظاہر ہے اس کے مزید جھٹکے پاکستان کو آتے رہیں گے، عوام کو آتے رہیں گے، مہنگائی کی صورت میں یا اقتصادی ابتری کی صورت میں۔ تو اس چیز کو لوگ جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو بری جمعہ نہیں قرار دیتے، لہٰذا یہ اگر الیکشن کسی طرح سے بھی ہو بھی جائے اور اس میں تیسری پارٹی نہ ہو تو آپ پھر خود سوچئے کہ ایسے الیکشن کو کون مانے گا، یا اس کی ساکھ کیسی ہوگی۔ تو الیکشن صرف ہونا تو نہیں ہوتا نا، آئین کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آنیسٹ، جسٹ، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ تو اگر وہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر ابتری زیادہ بڑھے گی، میرے خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کا چانس کم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مزمل سہروردی صاحب، زرداری صاحب کے حوالے سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں بڑے ماہر ہیں، جس وقت پی ڈی ایم نے اور ان کے اتحادیوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی، اس میں بھی زرداری صاحب کا کردار نظر آیا، کبھی وہ لاہور پہنچ جاتے تھے، کبھی کسی جگہ پہنچ جاتے تھے، لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کی جانب فیصل چودھری صاحب نے توجہ کروائی کہ انہوں نے سندھ کے اوپر زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا رکھا کہ اسی کے اوپر وہ کانسنٹریٹ کرتے رہے، اور وہ سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کی سیاسی جماعت تھی
جو لاہور میں جیتے تھے, پنڈی میں جیتے تھے, اس کو انہوں نے اندرون سندھ کی جماعت بنا دیا. تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیاست کا پی ایچ ڈی زرداری, ایک زرداری سب پہ بھاری, تو آپ بھی ان کی سیاست کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کامیاب سیاست کی ہے انہوں نے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, وہ خود کو تو کنگ آف بلوچستان کہتے تھے. وہ کہتے تھے بلوچ سارے میری جیب میں ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ مطلب 2017 میں مسلم لیگ نون کی بلوچستان کی گورنمنٹ گرا کر وہ فتح کے نشان بناتے تھے کہ میں نے گرائی ہے مسلم لیگ نون کی بلوچستان کی حکومت. پھر صادق سنجرانی والا اور باپ پارٹی والا سارا آپریشن کر کے وہ اس کا صلہ لیتے تھے کہ یہ میں نے کیا ہے, میں بلوچوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں, میں بلوچ ہوں. وہ کہتے تھے, پہلی بات وہ یہ کہتے تھے کہ میں بلوچ ہوں, اور بلوچ بات بھی صرف مجھ سے کرتے ہیں. یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کنگ آف بلوچستان آصف زرداری کو کے ساتھ بلوچستان میں کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں, ورنہ 2016 سے تو ہم کنگ آف بلوچستان آصف زرداری کو ہی سمجھ رہے تھے کہ وہ چاہے تو نون کی حکومت گرا دے, چاہے تو باپ پارٹی بنا دے, چاہے تو سینٹ کو اٹھا دے, چاہے تو بلوچستان کے سر پہ, چاہے تو باپ پارٹی کے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دے. بلوچستان کی سیاست تو ساری کی آصف زرداری نہیں ہے, اور کس نے کی ہے بلوچستان کی سیاست, اس کے بینیفیشری بھی وہی رہے ہیں سب سے زیادہ. تو اس لیے یہ تو پہلا انہیں سیٹ بیک ملا ہے نواز شریف سے کہ نواز شریف گیا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی اس لیے کہ باپ پارٹی جس باپ نے بنائی تھی وہ باپ ریٹائر ہو گیا ہے. باپ پارٹی کے باپ کے ریٹائر ہونے کے بعد باپ پارٹی ایک سیاسی یتیمیت کا شکار تھی, اور جب باپ چونکہ ریٹائر ہو گیا ہے تو نئے باپ نے تو باپ پارٹی اون نہیں کی ہے کہ یہ میری پارٹی ہے, وہ تو پچھلا باپ اون کرتا تھا کہ یہ میری پارٹی ہے. تو اس لیے آپ اس کے حصے بکھرے تو وہ نہیں تھے, جیسے کنگز پارٹیوں کے حصے بکھرے ہوتے ہیں, جیسے پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں, جیسے باپ پارٹی کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں, جیسے مسلم لیگ کاف کے, یہ کنگز پارٹیوں کے حصے بکھرے ہم کوئی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنے باپ پارٹی کے دھڑے دیکھے, کاف کے دیکھے, پی ٹی آئی کے دیکھے, ساری کنگز پارٹیوں کی آپ 56 سے شروع ہو جائیں, یہ حشر کنگز پارٹیوں کا ہوتا ہے, وہی آپ پی ٹی آئی ان سب کا ہو رہا ہے. جو جینوین پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, جو جینوین عوامی پارٹیز ہوتی ہیں, جیسے مسلم لیگ نون ہے, اور جس طریقے سے میاں صاحب عوامی سیاست کر رہے ہیں, وہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. 15 کلو ہیروئن ڈال دیں, آپ چاہے 2.5 سال نیب میں اندر رکھ لیں, کوئی باہر نکل کے پریس کانفرنس نہیں کرتا. یہ سوڈے نہیں ہے 72 گھنٹے میں جو پگھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل. چلیں میں ذرا رانا صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. یہ آپ نے ایک بڑی لمبی چارج شیٹ جو ہے نا وہ پیش کیا. اچھا رانا صاحب, موم کے سیاستدان تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں جو 72 گھنٹے میں موم بتی سے پہلے پگھل جاتے ہیں. جی جو اصل میں ادھر گرمی زیادہ ہوتی ہے نا, 4 سال لندن میں آپ گزارے نا, سردی وہاں پہ کدھر موم بتی پگھلتی ہے. اچھا میں ذرا رانا صاحب سے پوچھ لوں. اچھا رانا صاحب, اس میں آپ جو ہے مزمل صاحب نے کافی باتیں کی ہیں, اور کافی جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ باتیں, ان کی تلخ حقیقت بھی ہے. اب ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تنقید کریں, چاہے کوئی اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, پر میاں صاحب دیکھیں ایک طرح سے سیاست کر رہے ہیں, حقیقی معنوں میں سیاست. انہوں نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا, آلدو کے ماضی میں وہ بے شک ایم کیو ایم کے حوالے سے جو مرضی کہتے رہے ہوں, آلدو کے باپ پارٹی کے حوالے سے وہ بے شک جو مرضی کہتے رہے ہوں, محترم چیئرمین سینٹ کے حوالے سے وہ یہ کہتے رہے کہ اس کو تو کوئی ان کا ہمسایہ نہیں پہچانتا. تو اب شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لندن کے ہمسایوں کی بات کر رہے ہوں کہ میرے لندن کے ہمسائے ان کو نہیں پہچانتے, ہم تو ان کو پہچانتے ہیں. تو اب یہ میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں, اس میں سے وہ اپنے لیے وہ نکال سکیں گے, وہ حاصل کر سکیں گے جو ان کا الٹیمیٹ گول ہے کہ اقتدار میں وہ آ جائیں؟ مجھے تو پہلے مزمل کی معصومیت پہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج کے دور میں معصوم لوگ بھی, میرا دل کر رہا ہے اس کا میں نا آن لائن ہی ماتھا چوم لوں. لیکن میں تو یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر اتنے عوامی لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, تو وہ ووٹ کو عزت دو اور اپنی مظلومیت کا کارڈ اور وہ کہ مجھے کیوں نکالا, وہ کہاں گئے سوال؟ اچانک وہ گم کہاں سے کیوں ہو گئے؟ یہ تو باقی جماعتیں تو مصنوعی ہے نا, یہ تو بڑے حقیقی لیڈر ہیں نا نواز شریف صاحب, اور اتنے حقیقی لیڈر ہیں کہ ایک بندے کے اوپر 200 کیس کروا کے بھی ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا. اگر اتنے حقیقی لیڈر ہے تو ایک دن اس دن سے باہر نکال دینا, ایک دن کے لیے اسے کہیں ٹرک پہ بیٹھ جا اور پھر دیکھ لیں کہ کہاں اے کوڑی ہے کوڑی دا میدان.
آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ مصنوعی قیادتیں اس طرح لندن سے ڈیل کر کے آ جانا, ہر دفعہ ڈیل کر کے بھاگ جانا, ہر دفعہ ڈیل کر کے آ جانا, اگر یہی عوامی قیادت ہے تو مزمل میں اب تو نہیں لیکن باہر جا کے ضرور تمہارا ماتھا چوموں گا کہ اتنی معصومیت بھی کسی شخص میں ہو سکتی ہے. تم ایک صرف ایک جملہ, ایک طرف آپ کہہ رہے کہ جی وہ کوئی موم کے ہیں جو پگھل گئے ہیں. کیا نواز شریف کے دور میں بھی 15 دفعہ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا؟ کیا اس دور میں بھی جج کو یہ کہنا پڑا تھا کہ جی آپ ایک پریس کانفرنس کر لیں تو جان چھوٹے گی, نہیں تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی؟ کیا احسان اقبال ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا؟ کیا خواجہ آصف ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا؟ کیا رانا ثناء اللہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا؟ وہ پتہ نہیں پھر کون سی موم تھی یا لوہا تھا جو کس کے خوف سے وہ میں ذرا چودھری صاحب سے بھی جو ہے نا اس کے اوپر رائے لیتا ہوں. اچھا چودھری صاحب, آبویسلی یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر آج کل الزامات بھی لگا رہی ہیں, تنقید بھی کر رہی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد بھی یہ جس قسم کی اس وقت ان دونوں جماعتوں میں مقابلہ ہے وہ جاری رہے گا, یا ممکن ہے کہ ہم دوبارہ ان کو اقتدار میں اکٹھا دیکھیں؟ چودھری صاحب نہیں, عین ممکن ہے. دیکھیں یہ دونوں جماعتیں بڑے عملی سیاستدان ہیں اور ان کا کوئی نظریاتی یا کوئی ایسا آئیڈیالوجیکل تو بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کا تو بہت تھا, لیکن زرداری صاحب نے بڑی محنت کر کے ان کو ختم کیا اور چاروں صوبے کی زنجیر کو اب وہ اندرون سندھ کی پارٹی بنا کے انہوں نے چھوڑا ہے. اور بلاول صاحب بھی معاف کیجیے گا کوئی اس قسم کا کرزمہ نہیں دکھا سکے کہ ینگ ہیں, ڈائنامک ہیں. ان کی تقریریں جو اسمبلی میں کی گئی تھیں ان کو آپ سن لیں, اس میں بھی کوئی آپ کو اس طرح کا کرشمہ نہیں نظر آتا یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. باقی یہ بالکل اقتدار کے اگلے دن ایک اور پی ڈی ایم بنے گی, ایک اور ملکی مفادات میں سارے اکٹھے ہوں گے. اور دوسرا قاضی صاحب, پالیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ ان پالیٹکس ایوری ڈے از اے نیو ڈے. تو یہ کیونکہ یہ اس طرح سے معاملات کے ساتھ سٹک نہیں کرتے اور یہ جو عملی معاملات ہوں گے, زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جو ان کو آفر کی جائے گی, اور باقی سارے بھی جو ہے وہ اسی تنخواہ پہ بات کریں گے. جہاں تک بات مزمل صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں, بڑا احترام ہے, تو احسان رانا صاحب نے جو فرمایا, میں بھی ان کی معصومیت پہ کافی حیران ہوں کہ 1985 کا جو پروجیکٹ ہے اس وقت کی ماشاء اللہ مجلس شورا کا, تو آج بھی کم و بیش مجلس شورا بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ الیکشن کا تو ایسے ڈھکوسلا ہی ہے, تو ان کو مجلس شورا بنا کے تو نوٹیفکیشن کر دیں, اربوں روپے بچ جائیں گے. پاکستان آگے بھی جو ہے وہ معاشی طور پہ زموحالی کا شکار ہے, اس طرح کا کوئی کام کرنا تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے وہ جو ایک ہمیں اختلاف نظر آتا ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں, وہ اس طرح کا اختلاف نہیں ہے جو ہمیں مزمل سہروردی صاحب اور احسان رانا صاحب میں نظر آتا ہے. یہ دونوں تو شاید کبھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہوں, لیکن وہاں پہ جو ہے ابھی بھی یہ امید ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں انتخابات کے بعد ایک دفعہ دوبارہ ساتھ اکٹھی ہوں گی. لیکن کیا ان کے اکٹھے ہونے سے سیاست کو آگے بڑھانے سے ملک کی معیشت پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ آئی ایم ایف سے جو پاکستان نے معاہدہ کیا, ابھی آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی جو نگران حکومت ہے وہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے, اور اب اگلی جو قسط ہے وہ بھی پاکستان کو مل جائے گی, اور امید یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم کمپلیٹ کریں گے. اب اس میں مزمل صاحب ایشو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 16 ماہ کے دوران وہ حکومت بھی کوشش کرتی رہی کہ وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کریں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس کی کارکردگی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کس قسم کا ماحول رہا یا کس قسم کے تعلقات رہے وہ ہمارے سامنے ہیں. اب ایک ایسی حکومت ہے جو obviously جس میں سیاست ہمیں تھوڑی سی پیچھے نظر آ رہی ہے, سیاسی مفادات نہیں ہیں, تو چیزیں بہتر طریقے سے چل رہی ہیں. پھر تو یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنی سیاست کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں, یہاں تک کہ معیشت کو بھی. کیا یہ تاثر پھر درست نہ ہوا؟ جی یقیناً. جب ایک وزیر اعظم نے اپنی حکومت جاتے دیکھی اور اس نے آئی ایم ایف کی ڈیل توڑ دی, اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی لیڈر نے اپنی ذاتی سیاست یا اپنے ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کے عالمی معاہدوں کو اس طرح توڑا ہو کہ مجھے اس سے سیاسی فائدہ ہوگا.
बेशक बहुत सारे दोस्त उनके बहुत फ़ैन हैं, मुझे उम्मीद है मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ, कभी वो मेरा माथा चूमते हैं, कभी दिल से बुरा जानते हैं कमज़ोर तर पहलू के तहत। लेकिन सवाल यही है कि इक़्तिदार जाता देखकर उन्होंने पाकिस्तान को डिच किया मालियाती तौर पर, और उस डिच से निकलने में हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि आप एक दफ़ा मुआहिदा तोड़ें, आप किसी बैंक से एक गाड़ी ये ले लें लीज पर, अगर आपकी किस्तें डिफ़ॉल्ट हो जाएं, एक दफ़ा वो गाड़ी पकड़ लें, दोबारा बैंक से गाड़ी लेनी बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह हमसे वो मुआहिदा टूटा, उस मुआहिदे को बाद में बैक ट्रैक पे लाना बहुत, उसके हवाले से पब्लिक ओपिनियन भी डाइवर्स हो गया, उसकी एक पब्लिक कॉस्ट भी बन गई। अगर वो मुआहिदा इमरान खान साहब ना तोड़ते अपनी सियासत के लिए, तो यकीनन पाकिस्तान इस माशी कुएं में ना गिरता। और मैं समझता हूँ उनके जुराइम में सबसे बड़ा जुर्म यही था कि उन्होंने अपने इक़्तिदार की लालच में जो मुआहिदा उन्होंने खुद किया IMF से, उसको उन्होंने अपनी हुकूमत जाती देखकर तोड़ दिया। ठीक। और ये पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने जुल्म किया और पाकिस्तान की आवाम के साथ भी जुल्म किया। उस डिच से निकलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि उसकी पब्लिक कॉस्ट भी थी, पॉलिटिकल कॉस्ट भी थी, और उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब का सड़कों का प्रेशर भी दूसरी तरफ था। 2 सूबों की हुकूमतें थीं हमारे पास। हमें शौकत तरीन की उस ऑडियो कॉल को नहीं भूलना चाहिए जो वो झगड़ा और मोहसिन लगारी को कर रहे थे कि आप IMF को ख़त लिखें कि इनको किस्त ना दें, हम इसको ऑनर नहीं करेंगे। तो यकीनन ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, और उस कुएं में से हम निकले। हमने एक सियासी जमात का रोल देखा है कि उसने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को किस तरह दांव पे लगाया है, और ये अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान का, उसका ये करना। उसके बाद ये मुआहिदा भी पिछली गवर्नमेंट करके गई थी, और ये उसको बाद चूंकि वो जाती दफ़ा करके गए हैं, उन्होंने इमरान खान की तरह कोई तोड़ के नहीं गए हैं। ठीक है। वो पाकिस्तान को बनाकर सेफ करके गए हैं, वो इमरान खान की तरह पाकिस्तान को कुएं में डाल के नहीं गए हैं। फ़र्क समझें आप। ठीक है। मैं जरा नहीं आप समझे, आप 3:1 है ना शो, आप भी एक तरफ, सार राना भी एक तरफ, फैसल चौधरी भी एक तरफ, मैं अकेला ही यहाँ पे नकारखां में। ये मैं आपकी तरफ हूँ, आपको ये कैसे गलतफहमी होगी कि मैं आपकी तरफ नहीं हूँ? का मुकाबला है, तो आप मेरी बात तो मुझे उसको 3:1 में करने देना। तो मेरा मतलब है कि ये PDM की गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉस्ट, सारी कॉस्ट करके ये मुआहिदा करके गई थी, जो अब ऑन ट्रैक है, क्योंकि वो तोड़ के नहीं गए थे। अगर इमरान खान साहब भी तोड़ के ना चाहते तो ऑन ट्रैक रहता। ठीक है। तो हमें गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। राना साहब, अब मेरे जहन में बड़े इसके बहुत सारे जवाबात आ रहे हैं, पर वो मैं नहीं दूंगा, फिर ये कहेंगे 3:1 हो गया। मैं जरा आपकी तरफ आ जाता हूँ। मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि जी आप इसार राना को होस्ट बना लें, आप उधर आ जाएं थोड़ी। नहीं, इसार राना साहब होस्ट भी हैं। देखिए वो अपने, वो तो हमारे तो कोलीग हैं, हम तो टैलेंट में बैठे हैं, वो तो होस्ट भी हैं। तो इसार राना साहब का ये प्रोग्राम है। अच्छा राना साहब, अब इशू ये है कि मुजम्मल साहब की बातें हो सकता है कि हमें पसंद ना आए, पर बात ये है कि वो कह रहे तो सही है, आपने जाने से पहले पेट्रोल सस्ता कर दिया, जाने से पहले उसको जनाब आपने कहा कि हम बढ़ाएंगे नहीं, ओगरा की जो समरी आई उसके ऊपर भी आपने अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि आप सियासी फ़ायदा लेना चाहते थे। तो अगर PDM की हुकूमत ने सियासत खेली मईशत के साथ, तो पीछे जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो भी तो मईशत के साथ यही कुछ करके गए। बिल्कुल करके गए, और उन्हें नहीं करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसने जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल है इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसहाक डार जो ये लेके आए नाबगा रोजगार, अजीम माहिर मईशत, जिन्होंने 16 महीने अपनी जहानत से मुल्क के बेड़ागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था, उन्हें दोबारा अगर बारी मिल गई तो मुझे डर है कि कहीं फिर हम उसी खोती बोर्ड थल्ले ना चली जाए। दूसरी चीज ये है कि जो मुजम्मिल कह रहा है, मैं मुजम्मिल के बिल्कुल साथ हूँ, मेरा लव है। ये पहली दफा लगता है अवाम के अंदर घिरा है, तो इससे जरा घबराहट हो रही है, क्योंकि इनको आदत है अपनी मर्जी की बातें सुनने की और अपनी मर्जी के नारे लगाने की। ये 3-4 डब्बे अगर बिरयानी के और कीमे वाले नान ले आता तो शायद माहौल बदल भी जाता। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि इमरान खान तो मायदा तोड़ के गया था भाई, ये तो एक्सपर्ट है, 4 दफा पहले IMF के कदमों में जाके बैठ चुके हैं, पीपल्स पार्टी 9 दफा बैठ चुके, इन्हें तो मांगने की आदत है, तो इनको किस चीज की प्रॉब्लम थी? इनका तो कोई मसला ही नहीं था। फिर बकौल इनके सऊदी अरब इनका सिफारशी, अमेरिका इनका सिफारशी, UAE इनका सिफारशी, कतर इनका सिफारशी, पूरी दुनिया इनकी सिफारशी है, तो फिर किस बात की इनको परेशानी थी? एक अकेले इमरान खान के फैसले से। और फिर अगर इमरान खान ने
بہت برا کیا کہ لنگر خانے بھی چلا دیے, وہ عارضی قیام گاہیں بھی بنا دی, دنیا کا سب سے بہترین ہیلتھ کارڈ بھی انٹروڈیوس کرا دیا انہی پیسوں کے اندر, 24-25 ارب ڈالر بھی وہ چھوڑ کے گیا. پھر بھی عمران خان بہت برا ہے, اس نے ملک کے خلاف بہت سازش کی, اور انہوں نے اس کی حکومت کو گرا کے 17 ماہ میں ملک کا جو دیوالیہ نکالا ہے وہ بہت اعلیٰ تھا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچانا کارنامہ تھا تو آ کے مزمل میرے ساتھ چلیں, میں وہ گھر دکھاتا ہوں جو ڈیفالٹ کا شکار ہو چکے ہیں. کروڑوں پاکستانی ڈیفالٹ کا شکار ہو چکے ہیں, ان کے لیے آٹا خریدنا مشکل ہے. 1.5 روپے بجلی بڑھ گئی, 3.5 روپے آٹا پر کلو پرسوں بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ مزمل کو تو ہرے میں ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے, اس کو بھائی ٹھیک ہے, اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ برا عمران خان جس کو یہ برا کہہ رہے, جس نے پاکستان کی اکانومی سے کھیلا, اس کے دور میں تو لنگر خانہ بھی چل رہا تھا, اس کے دور میں ہیلتھ کارڈ بھی چل رہا تھا, بے نظیر انکم سپورٹ بھی چل رہی تھی. انہوں نے آ کے وہ سارا کچھ ختم کر دیا. تو انہوں نے کیا بچا کے دیا خزانے کو؟ 25 ارب ڈالر کا خزانہ چھوڑ کے گیا تھا, اور 1.5 ارب کے لیے ایک اتر سر جملہ کہوں گا, 60 کروڑ ہمیں ڈالر ملیں گے 21 تب جو IMF سے ملے گی. امریکہ کی ایک گلوکار کی خاتون ہے, میں اس کا پڑھ رہا تھا, 1.5 ارب ڈالر ایک سال کی آمدنی ہے, اور ہم ریاست پاکستان دنیا کی ایٹمی قوت, دنیا کی 10 بڑی نیشنز میں آتی ہیں. کس نے بیڑا غرق کیا, اور کس نے 1981 سے لے کے آج تک اس معیشت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے؟ لگائیں ایک کمیشن بنائیں, اور اس کمیشن میں دیکھیں کہ کس کس کے دور میں کتنے IMF سے پیسے آئے, اور کس کس کے کاروبار بڑھے, کس کس کے بچوں کے خربوں روپے کے مالک ہوئے, کس کس نے بنگلے, سرے محل اور ایون فیلڈ خریدے. کلیئر ہو جائے گی ساری بات آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا, اصل میں باری فیصل چوئی صاحب کی ہے, میں نہیں بات کرنا چاہتا. نہیں, آپ سے رکا نہیں جانا, آپ کر دیں بات. بھائی خان صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا قرضوں کو چیک کرنے کے لیے. اصل میں اسحاق رانا صاحب کی یادداشت ہے بہت کمزور, بڑے عرصے سے انہوں نے بریانی کھائی نہیں ہے, فاقے ہو گئے ہیں, ان کو بہت زیادہ یادداشت ختم ہو گئی ہے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے قرضوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا تھا. وہ اس کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں جا کے, وہ جو کمیشن کے جی ہم قرضے بڑے یہ نیریٹو بنانے کے لیے تو روز تقریر آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک بندے نے تقریر ایک یاد کرا دی ہے, وہ آپ کو یاد ہے, اس کے حقائق تو آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے وہ رٹی ہوئی تقریر روز ہر شو میں بیٹھ کے کر دینی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. وہ ایک کمیشن بنایا تھا آپ کے لیڈر نے, اس کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. نے جو تقریر پڑھی ہے, جو میں تقریر روز پڑھ رہا ہوں, اس میں کیبلری فونٹ تو نہیں تم نے پکڑ لیا کہ یہ اس تقریر کے اندر کو آگے پیچھے لفظ ہو گئے, کہیں وہاں تو نہیں پکڑ لیا تم نے مجھے؟ اچھا, میں ذرا مزمل صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, ذرا میں فیصل چودھری صاحب کو بھی اس میں شامل کروں. ڈیفالٹ صرف عمران خان کی تقریروں میں سنا ہے, میرا بھائی سری لنکا سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا فیصل چودھری صاحب کو بیچ میں شامل کروں, میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آتا ہوں مزمل صاحب. سری لنکا میں لوگ بھوکے نہیں مرے, سری لنکا کے اندر لوگوں نے باہر نکل. اچھا, میں آتا ہوں آپ کے پاس, جو واپس آتا ہوں. اچھا فیصل چودھری صاحب, اب آبویسلی معاشی معاملات کے اوپر بھی ہمیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اختلاف نظر آتا ہے, سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے سے بھی اختلاف نظر آتا ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا جو نگران حکومت آئی, پھر ڈالر بھی نیچے گیا, آپ کے دیگر جو معاملات تھے افغان جو ٹریڈ کے حوالے سے, اس میں بھی کافی بہتری آئی. 2-3 انڈیپینڈنٹ ماہر معاشیات سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے, اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا. اور میں نے کہا یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری سیاست انوالو ہے, بہت سارے سیاسی کریکٹرز اس کے ساتھ انوالو ہیں جو نہیں ہونے دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ قطع نظر کہ کس کی حکومت ہے یا کس کی حکومت نہیں ہے, کیا جب یہاں پہ سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں معیشت کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی سیاست کو ترجیح دیتی ہیں؟ جی قاضی صاحب, یہ انفارچونیٹ بات ہے ہمارا کہ یہ جو موجودہ آپ نے 2-3 اقدامات گنوائے ہیں, اس کا کریڈٹ تو دیکھیے جنرل عاصم منیر صاحب کو اور فوج کو جاتا ہے. جس طرح سے انہوں نے ڈالر ہولڈنگ کو چیک کیا, جس طرح سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر انہوں نے کیا, اور اس کا پاکستانی معیشت کو ایک ملا, ایک اس کا بریدر ملا, تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ وہاں پہ انہوں نے یہ ایفرٹ کی اور اس ایفرٹ کا رزلٹ بھی سامنے آیا. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی جو معیشت ہے, جیسے سیریس ایشو کے اوپر بھی سیاست ہم کرتے ہیں, اور
اس سیاست کی وجہ سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے معاہدہ تھوڑا خان صاحب ریسنٹ پاس کی بات کروں، اس سے پہلے جو آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں، فار ایگزامپل مڈ 90s میں انڈیا نے لیا، منموہن سنگھ صاحب نے تو آئی تھنک وہ 2 پروگرام لیے اور انہوں نے انڈیا کی معیشت کو ریوائیو کر دیا، دوبارہ پٹری پہ ڈالا، اور آج انڈیا جو ہے انڈین اکانومی تھرائیو کر رہی ہے دنیا بھر میں۔ اسی طرح سے بہت سارے دوسرے ممالک نے آئی ایم ایف کو یوز کیا ان کے قرضوں کو اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں پہ معیشت جو ہے وہ ہمیشہ ایک سیاست کا شکار رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو معاشی معاملات جو ہیں سیاست سے بالا تر نہیں ہوں گے اور گریٹر نیشنل کاز میں یا اس میں نہیں دیکھا جائے گا ملکی مفاد میں، تو وہ اس کا نقصان ہوگا۔ اب جیسے 16 مہینے ڈار صاحب آئے تو انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں، انہوں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے۔ اس سے پہلے جب یہ 2013 کے بعد میاں صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے آرٹیفیشلی اس کو کنٹرول کیا اور اتنے بلینز آف ڈالرز لگا دیے ڈالر کی جو ہے آرٹیفیشل قیمت کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب آئے تو انہوں نے لیٹ کر دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو مفتاح اسماعیل جو ہے ہی واز اباؤٹ ٹو سائن، جب اوپر سے یہ آئے اور انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوا اور اس کی اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ آج جو ہم سنبھل ہی نہیں پا رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو تو دیکھنا پڑے۔ جب آپ رشتہ داریاں یا پارٹیاں صرف خاندان کے لوگوں پہ چلائیں گے اور آپ ایبل لوگ نہیں لگائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس طرح سے جیسے اسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آ کے 6 مہینے لیٹ کر دیا، اس کا بھی نقصان ہوا۔ تو یہ فیصلے جو ہیں ان کا ہوم ورک پہلے ہونا چاہیے، حکومت میں آنے سے پہلے تیزی سے آپ کو معیشت پہ کام کرنے پڑیں گے، اور ہمارے ملک کی جیسے معیشت ہے اس میں تو پھر آپ کو بہت زیادہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، پہلے ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مزمل سہروردی صاحب، ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی اگر کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ویسٹ اس کے اوپر آواز بھی اٹھاتا ہے۔ میں ویسٹرن گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ لیکچر بھی دیتے ہیں، پاکستان کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے، اس ملک کے ہاں وہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اب جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے اوپر تو بڑا مایوس کن قسم کا کردار ہے۔ میں ویسٹرن اقوام کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا آپ کو بھی اس سے کوئی ذاتی طور پہ مایوسی ہوئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ ان کا رد عمل اسی قسم کا ہوگا؟ دیکھیں آپ غیروں سے تو بعد میں گلہ کریں گے نا، پہلے بات کریں او آئی سی نے کیا کیا، عرب لیگ نے کیا کیا، پہلے بات کریں مسلمان ممالک نے کیا کیا۔ کسی ایک ملک نے جن ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں مسلم ممالک کے، ان میں سے کسی ایک میں اتنی جرت ہے کہ اسرائیل کے سفیر کو گھر بھیج دے؟ کیا آپ غزہ میں بچوں کو مار رہے ہیں، آپ اپنا امبیسڈر واپس لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے؟ منیمم جو کمزور ترین ملک کے جو رد عمل دیتا ہے نا وہ ڈپلومیٹک رد عمل ہے۔ جب آپ عسکری رد عمل نہیں دے سکتے، جب آپ اکنامک سینکشنز نہیں لگا سکتے، جب آپ جنگ نہیں کر سکتے، تو آپ ڈپلومیٹک ریئیکشن ضرور دیتے ہیں۔ یہ کمزور ممالک بھی بڑے ممالک کو ڈپلومیٹک ریئیکشن دے دیتے ہیں کیونکہ سفارتی آداب میں مسلم ممالک تو اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریئیکشن بھی نہیں دے سکے۔ کیا بحرین نے سفیر واپس بھیجا؟ کیا یو اے ای نے بھیجا؟ کیا ملیشیا نے بھیجا؟ ترکی میں بھی اسرائیل نے ترکی کا سفیر پہلے نکالا ہے، جس کے جواب میں ترکی نے اسرائیل کا نکالا ہے۔ طیب اردگان نے پہلے اسرائیل کا سفیر نہیں نکالا، انہوں نے طیب اردگان کے ایک تقریر میں جو وہ اپنے ملک میں جلسے میں کر رہے تھے اس کے رد عمل میں تل ابیب سے کہا ترکی کے سفیر کو کہ آپ نکل جاؤ۔ وہ ریئیکشن اسرائیل کا تھا، ترکی کا نہیں تھا۔ کوئی طیب اردگان نے نہیں کہا کہ اسرائیل کا سفیر ہمارا ملک چھوڑ دے، تو نہ ایران نے۔ اب ایران نے کون سی جنگ لڑ لی؟ تو اس لیے کوئی 30 35 40 ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں مسلمان۔ آپ مجھ سے ان کے رد عمل کی بات کریں، یہ جو ہم نے عرب لیگ اور او آئی سی کا پریس ریلیز پڑھا ہے کتنا پتھیٹک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی جی مکمل کر لیں آپ۔ کشمیر پر اس سے زیادہ سٹرونگ پریس ریلیز دے دیتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ دیکھیں مزمل صاحب کی بات ہو سکتا ہے کہ تلخ لگے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم کسی ویسٹرن ملک سے یا یورپی یونین سے یا امریکہ سے کیا گلہ شکوہ کریں جو اپنی ان کی تنظیم ہے، ایک تو عرب ممالک کی تنظیم اور اس کے بعد جو مسلمان ممالک کی تنظیم او آئی سی،
اس میں بھی کوئی اس قسم کا رد عمل نہیں آیا کہ جہاں پہ کوئی کہا گیا ہو کہ بس بہت ہو گیا، اس کو بند کریں، ہم سینکشنز لگائیں گے. آپ ڈپلومیٹک رد عمل کے ساتھ ساتھ سینکشنز بھی تو لگا سکتے تھے. تیل کی اس کی فروخت کے اوپر بات ہوئی، دیگر چیزوں پہ بات ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ارریشنل قسم کا آپ کوئی سٹیپ لیں اور خدا نہ خواستہ کوئی جنگ والی بات ہو، لیکن کوئی تھوڑا سا اس میں کوئی مضبوط قسم کا رد عمل بھی تو ہو سکتا تھا. دیکھیں اطہر، میں مزمل کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ہم یورپ کی طرف یا دوسری دنیا کی طرف تو دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں کبھی بھی نہیں ہم جھانک کے دیکھتے. مسلم حکمرانوں نے جو لفظ سخت بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے اس ساری گیم میں، وہ میرا خیال ہمیشہ یہ لکھا جائے گا کہ جب فلسطینی بچے سوختہ لاشیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بہن بھائیوں کو اٹھا کے چیخ رہے تھے، تو تب یہ حکمران اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ ہمارے مفادات پہ کوئی ٹھیس نہ پہنچے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم حکمران ہو یا یورپین حکمران ہو، وہ سب ایک جگہ پہ ہو جائیں، دنیا نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھا دیا ہے. لندن میں تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے، امریکہ میں مظاہرے ہوئے، جسٹن ٹروڈو کے ساتھ جو کل پرسوں ہوا وہ کبھی اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا. ایون بائیڈن کے خلاف جو کچھ بھی وہاں پہ امریکہ میں نعرے بازی ہوتی رہی، وائٹ ہاؤس کے جو بریفنگز ہیں ان میں جس طرح کے رد عمل آتے رہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اسلام اور یہودیوں سے نکل کے انسانی مسئلہ بن گیا ہے. یہ انسانیت کا ایشو بن گیا. یہ یہودی اور اس کا نہیں، یہودی اور عیسائی ان کے لیے جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہاں پہ میں کوئی بور نہیں کرنا چاہتا کہ امریکہ اور برطانیہ میں جب تاریخی جلوس نکل رہے تھے اور حکمرانوں کو گالیاں دے رہے تھے تو ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا. جسٹن ٹروڈو کے خلاف جو کچھ اس دن ہوا ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا. یہاں پہ عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص پارٹی فلسطین کے حق میں جلوس نکالے تو آپ اس پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے اس پہ شیلنگ کی گئی، پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کیا گیا. تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی مصلحتیں ہیں جس نے ہمیں باندھ کے رکھ دیا اور ہم اپنے جذبات کا اظہار سڑکوں پہ عوام کے ذریعے بھی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب، دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے انسانیت کا ہی. آبویسلی اس میں دو مختلف جو پارٹیز ہیں ان کے مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ انسانیت کا ہے. ہم نے ریاست پاکستان نے یا پاکستانی عوام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف مسلمان ہیں اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ملک جا کے کسی غیر مسلم ملک پہ ظلم کرے گا تو وہاں پہ بھی ہم وہی اپنا ہمارا موقف وہی ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو انسانی لیول کے اوپر مغربی اقوام نے اون کیا اس مسئلے کو، بڑے بڑے ہم نے جلوس دیکھے، ان کے بڑے بڑے وہاں پہ ہم نے کنونشنز دیکھے، اس سے آپ کو اس مسئلے کے حل کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پھر یہ عوام کی سطح پہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، وہاں کی حکومتوں نے جو ہے کچھ نہیں کرنا؟ نو ڈاؤٹ کاظمی صاحب، جس طرح سے ویسٹ میں لوگ نکلے ہیں وہاں سے مسلمان ممالک میں تو نہیں نکلے. مسلمان ممالک میں تو ایک دو کو چھوڑ کے باقی جگہ پہ تو ویسے جلوس نکالنے پہ پابندی ہے. تو وہ عرب ملکوں میں تو زیادہ تر ایسے ہی معاملات ہیں. تو وہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ کیا آواز اٹھائیں گے؟ جب اپنی وہ پروگریس دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو بڑے سوالات اٹھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کا جو اس وقت ایشو ہے، دیکھیں اس سے زیادہ بے ایمانہ جو قتل عام ہے، جو جینوسائل ہے، وہ تو تاریخ میں کبھی نہیں نظر آیا ہے. جس طرح سے چھوٹے چھوٹے 5-7 ہزار بچوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا ہے، خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے، راہ چلتے قافلوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اس طرح کی جو باربیرک ایگزامپلز ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں ملی. اور ایک مطلب آپ دیکھیے کہ دوسری اور پہلی جنگ عظیم کے واقعات کو انہوں نے شرما دیا ہے آج کل کے دور میں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ OIC یہ کرے، OIC وہ کرے، اور ایران یہ کرے. پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حماس نے یہ جو اٹیک کیا تو کیا سوچ کے کیا؟ اس کے نتیجے میں تو بربادی بہت زیادہ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں تو بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے، اور ایک اپرتھائڈ اسٹیٹ بنانے کا موقع ملا ہے اسرائیل کو، اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکے جس سے دینا چاہیے تھا. ایرانینز اگر یہ جنگ جو ہے اگر یہ عرب ملکوں میں پھیلی تو اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو کوئی اس طرح کی معاملات جو ہے اب
UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں یا وہاں سے تو آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن ایسی اسٹرانگ آواز جو ہے، ایکشن کوئی نہیں ہو رہا، آوازیں ہی اٹھ رہی ہیں وہاں سے بھی. تو یہاں اسٹرانگ ریئیکشن یہاں سے تو نہیں آیا مسلم ممالک سے، نہ ہی آ سکتا ہے، کیونکہ اکانومی، ٹریڈ، یہ سارے معاملات جو دنیا کی جو ہوتی ہے مالیاتی شرح ہے، وہ تو ان کے قبضے میں ہے، امریکہ ان کی بیک کے اوپر ہے. اس ساری چیز کو دیکھنے کے لیے تو اپنی پالیسی درست کرنی پڑے گی نا سر، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنا اسٹرکچرز بہتر کرنے پڑیں گے. تو دنیا میں ایک مقام حاصل کرنا پڑتا ہے، دنیا میں اس طرح سے مقام تو حاصل نہیں کر سکتے آپ کے اپنا سیاسی نظام ڈھانچہ آپ کا اس طرح سے ہو، جیسے نثار صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی جلوس نکالے آپ برکس نکال دیتے ہیں بندوں کو ڈنڈے مار مار کے، یا کوئی کسی کے کوئی تنقید کر دیتا ہے تو آپ بندوں کے اوپر جو ہے وہ پرچے کر دیتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس طرح سے تو نہیں دنیا میں مقام حاصل ہوتا ہے. دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے تو بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے، بڑے چیلنجز ہیں، اور اسلامی ممالک میں تعلیم، ریسرچ اور معاشی کمزوریاں یہ سارے ایویڈنٹ ہیں. اگر اس میں کوئی اس وقت ہو سکے، ہمیں عالمی لیڈر بھی کوئی میسر نہیں ہے جو اس کی آواز اٹھا سکے، یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب، اسار رانا صاحب اور مزمل سہروردی صاحب. آپ کے اس وقت جو عالمی سطح پہ ہو رہا ہے یقیناً مایوس کن ہے، اور وہ جو عالمی ادارے ہیں جیسے اقوام متحدہ ہے جس نے ان مسائل کو حل کرنا ہے، جو ایک بڑے سہانے کے بعد دوسری جو جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد اقوام متحدہ بنی کہ دوبارہ اس قسم کے حالات اس دنیا میں پیدا نہ ہوں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور وہ لوگ جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، جن اقوام نے اقوام متحدہ کو بنانے میں، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ان قراردادوں کے اوپر وہی ہمیں ویٹو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو عالمی قوانین کے تحت حل کیا جائے گا، اور فلسطینی عوام ہو جائیں اور یا کشمیری عوام ہو جائیں، ان کے مسائل حل ہوں گے اور ان کو حق خود ارادیت ملے گا. اور آزاد جو اگر وہ ہونا چاہتے ہیں، اپنی ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں فلسطینی، تو اس میں وہ کون سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کوئی انوکھی ڈیمانڈ ہے، پر اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن لمبی بحث ہے، ایک پروگرام کے اندر اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.